204 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 90% जो है वो को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। ये सुबह शाम गुनाह कर रहे हैं। हरासमेंट का केस होता ये है कि यार मेरी इजाज़त के बगैर मुझे आपने टच किया। लेकिन जब मैं अपने स्कूल कॉलेज या मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं नहीं चाह रहा कि आप मुझे ज़बरदस्ती देखें। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? आप ऐसे मैं पूछ रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में ख़वातीन को मस्जिद में आना अलाउ था, लेकिन उनकी सफ बिल्कुल पीछे बनती थी। हम औरतों के हुकूक और उन चीज़ों पे चले गए। हाफिज भाई, मेरा एक सवाल हुकूक की बात नहीं कर रहा ना, औरतों के उस दौर में ब्यूटी इन इटसेल्फ जो है ना, एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना आजकल इसकी भी ऑफ कोर्स बहुत बात की जाती है। हमारा पॉडकास्ट सिर्फ मर्दों को याद रहना है, औरतों को पहले बताते हैं। यूथ से बात करें तो बड़ा खुल के बताते हैं कि यार मेरा जो पहला क्रश था वो मेरी टीचर थी। ये बॉयज की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आपने वो बात छेड़ दी है। और जो फीमेल ने पढ़ी थी वो ज्यादा याद है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि ध्यान कहीं और सवाल बढ़ाए जा रहे हो। तो सवाल मतलब वो महफूज नहीं होते, वर्जिन नहीं होते वो। मतलब हाँ एग्जैक्टली, मतलब 50% तो मतलब कितने परसेंट तो हामिला वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं खवातीन, और मतलब बच्चियां, खवातीन क्या बोलेंगे उनको। मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? ये मुल्क, देखिए मैं आपको यही गुनाह की आमाजगाह बन गया है। क्या हो गया? आप क्यों अलग कर रहे हैं? जब खुदा ने आपको इबादत करने के लिए यकजा कर दिया, आप एक दुनियावी तालीम, असली तालीम के लिए अलग अलग कर देंगे। मैंने जब सऊदी अरब में था तो वहाँ पे जो जिसको हम इख्तिलात कहते हैं, को एजुकेशन सिस्टम, ये सिर्फ 5th ग्रेड तक एग्जिस्ट करता था वहाँ पे, एंड देन फिर जो है वो सेपरेशन हो जाती है। पाकिस्तान में भी ऐसे है मेरा ख्याल, स्कूल बहुत सारे इदारे, बहुत सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन हाफिज साहब, मुझे समझ नहीं आता कि एक एज तक आप कहते हैं कि आप साथ रह सकते हैं, और जब वो बच्चा कॉलेज में आता है तो कहते हैं नहीं 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 आप अलग। तो ये साइकोलॉजी एक्सेप्ट करती है इस चीज को? बिल्कुल एक्सेप्ट करती है। उसकी वजह यही है ना कि जो छोटा बच्चा होता है, जैसे उन्होंने बात की प्राइमरी लेवल तक की एजुकेशन जो है वो साथ होती है, उसके बाद सेपरेशन शुरू हो जाती है। उसकी वजह यही है कि जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर उन चीज़ों की डिफरेंशिएट करने की जो है ना वो एबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना। वो मर्द और औरत को उस तरह डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो उसकी जो सोच होती है वो बड़ी प्योर होती है उस साइड में, उस एज में ना। लेकिन जब ज़ाहिर है जैसे से एज बढ़ती है, जो बुलूगत की जो उम्र जिसे हम कहते हैं, वो जब मरहला बंदे का आता है तो उस वक्त ज़ाहिर है वो एक अंदर वो ना एक फितरत है ना, वो अंदर हार्मोन्स और वो चीज़ें डेवलप होना शुरू होती हैं, जो दीन भी यही कहता है। एग्जैक्टली, मैं दीन ही की बात कर रहा हूँ, मैं दीन ही की बात कर रहा हूँ, और साइकोलॉजी भी यही कहती है, नफ्सियात भी यही कहती है, आपकी साइंस भी आपकी यही कहती है। तो उकाशा, हाँ आपका इसमें मैं आपके क्वेश्चन की तरफ दोबारा आऊँगा, बट बिफोर दैट मैं जो अपना पर्सपेक्टिव है जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने अपने जो भी एक्सपीरियंस किया, मुझे लगता है कि जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप अटेन करने की तरफ जाते हैं ना, उतना ही आपको इस तरह के हर्डल, जिस तरह कोई एजुकेशन सिस्टम का हर्डल एक है, वो आपको फेस करने पड़ते हैं। जितने अच्छी क्वालिटी हर्डल कैसे है? हर्डल, अच्छा मैं हर्डल की तरफ आऊँगा, बट बिफोर दैट जो आपका क्वेश्चन था कि इस पे क्या वाकई हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स क्या इस बारे में हमें ट्रेन कर रहे हैं कि हम अपनी डे टू डे लाइफ वर्क प्लेस में हम उसको कर सकें। आई थिंक कि अब जैसा मेरा करंट यूनिवर्सिटी में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, PDA is not allowed in any PDA case. क्या होता है? PDA public display of affection. Okay. ठीक है, इसका मीनिंग बड़ा क्लियर है, राइट? सो यानी आप अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर सकते, और फीलिंग्स का इजहार इन टर्म्स ऑफ आप यूं नहीं कर सकते कि यू कांट जस्ट गो एंड हग योर अपनी गर्लफ्रेंड को आप हग नहीं कर सकते, आप उनको आप पब्लिकली नहीं कर सकते। अपेरेंटली दैट व्हाट इट मींस। कोई जगह इस मखसूस है? अच्छा, इसमें उनका जो पर्सपेक्टिव है ना वो ये है, मखसूस जगह है कोई? आप जवाब तो दें मेरी बात का। आई वुड से कि मतलब तला भाई पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने पब्लिकली इसको बैन किया हुआ है, तो क्या उन्होंने क्या सेपरेट इसके लिए जगहें दी हुई हैं बकायदा? क्या कैसा है? अगेन नॉट नेसेसरीली उन्होंने ये नहीं कहा कि आप यहाँ जाके कर लो, ठीक है। उन्होंने पब्लिकली एक चीज को जो है वो बैन किया, चले किसी दर्जे में तो उन्होंने जो है ना वो लाके अच्छा स्टेप है। अपेरेंटली अगेन थिंग इज के दे कांट गो एक्सट्रीम, इतने एक्सट्रीम मैनर में वो जा भी नहीं सकते ना, कि बिकॉज़ हां नॉर्म्स है हमारी। सो बट अगेन थिंग इज के ये लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? टू कंप्लाई विद द नॉर्म, एग्जैक्टली, टू कंप्लाई विद द नॉर्म ऑफ सोसाइटी। बहुत तरह वही पॉइंट की बात की, मतलब वहाँ का माहौल ऐसा है जो इस चीज की तरफ यूं आप कह लें कि उभार रहा है। एग्जांपल देता हूं ना कि मिसाल के तौर पे जहां पर आके लोग अपना कचरा डाल देते हैं तो वहां लिखना पड़ता है भाई यहाँ कचरा फेंकना मना है। बार बार अगर मेरे घर की दीवार के आगे कोई गाड़ी लगा रहा है तो मैं लिखता हूँ नो पार्किंग। तो इसका मतलब ये अमल बार बार हो रहा था कि लिखना पड़ गया कि भाई ऐसा ना करें। मतलब इतना जो है ना एक्सट्रीम को एजुकेशन इतने एक्सट्रीम पे भी ले जाती है। बिल्कुल अगेन यूथ जो है आज की वो ज्यादा रिलेट कर सकेगी इस चीज से कि ये जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को जिन्होंने रोका है, अगेन कोई वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने अपेरेंटली तो मना कर दिया, बट थिंग इज
کہ وہ ایکسپلیسٹلی بعض جگہوں پہ they won't go and mention کہ نہیں یار یہ جگہ آپ کر سکتے ہو جو آپ کرنا چاہتے ہو, بس مخصوص جگہوں پہ انہوں نے یہ سائن لگا دیا کہ PDA is banned in this place. ٹھیک ہے, اچھا, میننگ بیسکلی ایز اف ٹو سے کہ وہاں باقی جگہوں میں صحیح ہے کر رہے ہو. ٹھیک ہے, ہاں ایگزیکٹلی الٹا مفہوم تو اس کا یہ ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ کیا واقعی وہ ٹرین کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ ان کی جو ڈیفینیشن ہے نا ہراسمنٹ کے کیسز ہمارے پاس ملتے ہیں, بٹ اگین وہ اس کو ایکشن بھی لیتے ہیں اس کے خلاف. ہراسمنٹ کا کیس ہوتا یہ ہے کہ یار میری اجازت کے بغیر مجھے آپ نے ٹچ کیا, ناٹ دس پرٹیکولر پوائنٹ کہ میری اجازت کے بغیر, دیٹ از سم تھنگ ٹو بی نوٹڈ. اچھا, یہ ہم پھر ہراسمنٹ اور اس کی ڈیفینیشنز میں چلے جائیں گے. میرا صرف پوائنٹ پتہ کیا ہے, لیکن طلب بھائی میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ میری اجازت کے بغیر, ساری پرابلم یہی ہے کہ اگر آپ نے اجازت دے دی, مطلب ایک لڑکی ہے وہ اگر آپ وہ اس کو کوئی بس اسٹاپ پہ کوئی دیکھ لے تو وہ کہتی ہے جی مجھے ہیراس کیا اور غلط کیا, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اس نے غلط کیا. لیکن وہی لڑکی کسی شادی کے فنکشن میں, کسی مہندی کے فنکشن میں, ٹھیک ہے نا, کسی برائڈل شاور میں 50 غیر مردوں, غیر نامحرم مردوں کے سامنے وہ ڈانس کرتی ہے اور وہاں بند سور کے جاتی ہے, اور اس کو پتا ہے کہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں اس کو وہ چیز بری نہیں لگ رہی. یہ ہپوکریسی کہہ لیں, اس کو ایک ڈیلیما کہہ لیں. اچھا, اس کی بھی ایک سائیکالوجی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی مثال کے طور پہ میں اس وقت چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے دیکھیں, کیونکہ میں جو ہوں آج تیار ہو کر آیا ہوں, میں ڈانس اسٹیپ سیکھ کر آیا ہوں. آپ چاہے میری ویڈیو بنا لیں, چاہے آپ مجھے مہمان دیکھ لیں, لیکن جب میں اپنے اسکول, کالج یا میں اپنے آفس جا رہا ہوں تو میں نہیں چاہ رہا کہ آپ مجھے زبردستی دیکھیں. اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی کیا ہے؟ ویسے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا برائی ہے؟ ابھی میں نہیں چاہ رہا آپ مجھے دیکھیں. دیکھیں ایز اے مسلم ہمارا چاہنا نہ چاہنا میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے ایز اے مسلم. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم مطلب میل سے بھی فیمیل سے بھی کہ وہ نگاہوں کو نیچے رکھیں, پردہ کریں, ٹھیک ہے. تو اگر کسی کے دل میں یہ جذبات آتے ہیں بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے کہ کوئی مجھے کیوں دیکھ رہا ہے, اور اس کو برا لگتا ہے, اس کا مطلب, اور اگر یہی جذبات اس کے کسی اور بھی ایونٹ میں ہیں, کسی اور بھی جگہ پر ہیں, سو اٹس مین کہ وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کر رہی ہے یا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے نا کہ باپردہ رہو. اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے نا کہ حجاب میں رہو, اور جو ہے نا غیر محرموں سے جو ہے نا ایسی کیفیت نہ ہو کہ ظاہر ہے کہ آپ ان کے لیے اٹریکشن کا باعث بنو. یعنی آپ اتنا ایک ہارڈ پرفیوم لگا کے گزرتے ہیں کہ جہاں سے آپ گزرتے ہیں تو اس کی مہک سے جو ہے نا. حافظ صاحب یہ تو پتہ ہے وہ والی آپ نے مجھے بات یاد دلا دی کہ جب اسکول میں نا بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور بلکہ آج بھی اگر آپ یوتھ سے بات کریں تو بڑا کھل کے بتاتے ہیں کہ یار میرا جو پہلا کرش تھا وہ میری ٹیچر تھی. یہ بوائز کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ آپ نے وہ بات چھیڑ دی ہے. اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کو ایجوکیشن اور تمام چیزیں, تو جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پر تو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہم وہیں سے چیزیں پروان چڑھتی ہیں اور پھر کالج میں آ کے آپ اندازہ کریں نا, ہی نہیں ہوتا. آپ اندازہ کریں, آپ مثال دے رہے ہیں کہ لڑکے یہ کہہ رہے ہیں ہمارا پہلا کرش ہماری ٹیچر ہے. یہ خود لڑکے کہتے ہیں, ایگزیکٹلی میں جانتا ہوں اس بات کو. لیکن آن دی ادر ہینڈ وہی لڑکے آپ سے کہیں گے کہ جی بالکل کو ایجوکیشن ٹھیک ہے, ہمیں کچھ نہیں ہوتا, ہمیں کچھ نہیں ہوتا, جی انسان کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہونا چاہیے. جبکہ وہی لڑکے آپس میں اپنی پرائیویٹ گیدرنگز میں بٹوین دا میلز وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں, وی آل نو, ٹھیک ہے. اور جب وہ ہے نا کسی اسٹیج پہ آتے ہیں, کسی میڈیا پہ آتے ہیں, یا کسی جو ہے نا فورم پہ آتے ہیں, تو اسی چیز کو پھر جو وہ ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی ہپوکریسی ہم کہہ سکتے ہیں. اس کی مور آف اس کے ہم انیٹ نیچر پہ جائیں نا کہ کرش ٹیچر پہ جیسا آپ نے کہا ہوتا ہے, تو اگین اس میں یہ چیز ہے کہ کیا ہم ٹیچرس کا یہ ختم کر دیں سسٹم. آپ نے کہا کہ کو ایجوکیشن پریکٹیکلٹی کی طرف سے بعد میں آتے ہیں, لیکن اگین آئی ول گو بیک ٹو مائی پریویس کوسچن کہ کیا وہ تیار کریں نہیں کر رہے. وہ اس بارے میں تیار کریں انسٹیٹیوشنز ہمارے, اگین ود the لبادہ آف اسلام ایز ویل, کہ if it's done with consent then it's fine. یہ والی چیز. Now thing is کہ جیسے احمد بھائی نے مینشن کیا کہ ہمیں ایز اے اسلام, ہم ایز اے مسلم ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس بارے میں ہمارے پاس کمپلیٹ فریڈم نہیں ہے کہ ہم چوز کر سکیں ہمارے لیے کیا صحیح کیا غلط ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وڈ وی بی ایبل ٹو سجیسٹ ٹو اے نان مسلم, کیا یہی بات ہم ایک نان مسلم کو پروپوز کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں یہ والی چیز لاؤ جو ٹیچنگز ہمیں اسلام نے دی ہیں. کیا کو ایجوکیشن سسٹم کے سائیکولوجیکل نقصانات بھی ہیں اور ناٹ؟
کیا اس کی کوئی ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت اس کا میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ کوئی بہت پرانی چیز نہیں ہے, یہ کوئی 1700 میں اسٹارٹ ہوا کہ وہ کوئی ایک چرچ اور کرسچنز اور انہوں نے سب اسٹارٹ کیا. 100 ایئرز بھی نہیں ہوئے اس کو پوری دنیا کو اڈاپٹ کیے ہوئے کمپلیٹلی, 100 ایئرز بھی نہیں ہوئے. آج جس فارم میں کوئی ایجوکیشن ہے, جیسے وکاشا نے بھی کہا کہ جتنا آپ اچھی ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں اتنا آپ کو یہ ہرڈل فیس کرنا پڑتا ہے. حافظ بھائی مطلب اس کو 100 ایئرز بھی نہیں ہوئے. ہر اچھے کی ڈیفینیشن یا ہر ماڈرن کی ڈیفینیشن کو بڑا مسک کیا جا رہا ہے, ہم اس طرف نہیں چلتے. ہم ایک بڑی بیسک سی بات کر رہے ہیں کہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے کیا یہ بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے؟ یس اور نو؟ ناٹ ایٹ آل. اسی سے جڑا ہوا ایک دوسری بات ہے, آپ اسکول میں جائیں, آپ یونیورسٹی میں جائیں, پتہ ہے ریزننگ کیا ہے؟ ابھی جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی ریزننگ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب تک لڑکا لڑکی ساتھ نہیں پڑھیں گے, وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ان کو جب وہ اپنی پروفیشنل لائف میں آئیں گے اور وہاں تو انٹریکٹ کرنا ہی ہے مرد سے, تو پھر اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے, ان کے اندر ہیزیٹیشن پائی جائے گی, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے, وہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں. یعنی میں آپ کو ایک بالکل ایک کیس اسٹڈی سناتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے, اس کی پوری اسکولنگ جو ہوئی گرلز اونلی اسکول میں, کالج بھی رہا, اس کے جب وہ جاب پر آتی ہے اور اب جب وہ کسی ایسی خاتون کو دیکھ رہی ہے جو مردوں سے بڑی ایزیلی بغیر ہیزیٹیشن کے بات کر لیتی ہے, تو وہ اپنے مائنڈ میں اس کی ایک پرسنالٹی اور اس کا ایک کیریکٹر ڈیولپ کرتی ہے کہ شاید اس لڑکی کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے کہ تو ہر مرد سے بات کر لیتی ہے, اور وہ ججمنٹل ہو جاتی ہے. یہی سچویشن مردوں پہ بھی جا رہی ہے. تو کیا ضروری ہے کہ مرد سے انٹریکٹ کرنا سکھانا ہے ہم نے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ کو اس میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ اگر وہ کسی کے بارے میں ججمنٹل ہو رہی ہے تو سامنے والا بھی تو موقع دے رہا ہے نا ججمنٹل ہونے کا, نمبر 1, ٹھیک ہے. اور اگر وہ ججمنٹل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تربیت میں اس کی بھی مسنگ ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کو بھی وہ نا سکھانا چاہیے. 2 باتیں ہو گئیں. نمبر 3 یہ کہ کیا یہ ضروری ہے, یہ سکھانا, یہ کانفیڈینس یہ بلڈ کرنا ضروری ہے. تو اس کے بارے میں میری پرسنل رائے یہ ہے, جو میں نے اپنے کچھ ٹیچرس کو بھی دیکھا, وہ یہ کہ چونکہ آج کی اگر ہم ورک انڈسٹری کی بات کریں, ورکنگ انڈسٹری جتنی بھی ہمارے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں, تو وہاں پر اختلاط تو ہے, ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ تربیت کی ضرورت تو محسوس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب دونوں اعتبار سے کہ اگر آپ نے فیمیل سے انٹریکٹ کرنا ہے تو آپ نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے. اچھا, اب جہاں تک یہ سوال ہے نا کہ کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوگا تو آگے جا کے وہ چل نہیں سکیں گے, تو اس کی جو ہے نا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مثال میں بھی ہوں. میرا کو ایجوکیشن سے بہت کم جو ہے نا وہ انٹریکشن رہا ہے. آپ کو کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں؟ وہ کہ ایک منٹ, وہ کہ میرا, میں اپنی بات پوری کر لوں, وہ کہ میرا ایکسپوجر جو ہے نا وہ رہا ہے. میں اپنی جو میری ایجوکیشن جو میری چل رہی تھی کالج لائف کی اور درس نظامی, اس میں میں نے کافی جگہوں پہ پارٹیسپیٹ کیا, یونیورسٹیز اور کالجز میں جانا ہوا, تو یوں کچھ نہ کچھ میرا ایک ایکسپوجر رہا. لیکن اس کے باوجود میں اگر آپ کو دوسری مثالیں دوں, فار ایگزامپل میں نے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کچھ ٹائم میں نے پڑھی ہے, تو وہاں جو اسکالرس پڑھتے ہیں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس, تو ان کو تو جانا ہی بینکنگ انڈسٹری میں ہوتا ہے, اور بینکنگ انڈسٹری میں جب وہ جاتے ہیں وہاں ان کا ظاہر سب سے پالا پڑتا ہے, اور وہاں جو کانفرنسز ہوتی ہے اسپیشلی اس میں جب ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے تو وہاں بھی ایک انٹریکشن کی صورت ہوتی ہے. تو باقاعدہ وہاں پر ہمارے ٹیچرز نے ہمیں اس حوالے سے ٹرین کیا, ہمیں تربیت کی کہ وین یو آر گوئنگ ٹو انٹریکٹ ود دا فیمیل ہاؤ یو ول انٹریکٹ, ٹھیک ہے نا, کہ اس کو بھی برا نہ لگے. کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بالکل نیچے دیکھ کے باتیں کیے جا رہے ہیں تو وہ اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گا, وہ بھی آکورڈ ہو جائے گی, اور اگر آپ بالکل گھورتے رہیں گے تو وہ تو پھر ہیراسمنٹ کا کیس بن جانا ہے آپ پہ. تو آپ کو ایک ایسی بیچ کی راہ لینی ہوتی ہے کہ جہاں آپ اسلام اور شریعت کے تقاضے کو بھی پورا کر سکیں, اور آپ جو ہے نا سامنے والے کو آکورڈ بھی فیل جو ہے نا وہ نہ کروائیں, اور نہ ہی وہ اس کو ایسا لگے گھور رہے ہیں. اس میں اگر آپ کے پوائنٹ کا جو مجھے ایک انیشل جو لب لباب سمجھ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ when she is being judgmental, where should she be judgmental and where she should not be judgmental. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز شاید آپ اس کی وہ کیجیے گا, اس کو تصدیق کیجیے گا if I'm right or wrong. She should be judgmental about the deed, about that particular act. She should not be judgmental about that person. And جو انہوں نے تربیت کی بات کی, ہمارے پاس ایز اے اسکالر یا ایز اے کوئی بھی ریلیجیس پرسنالٹی بھی اگر ہم اس طرح کی سسٹمز میں مخلوط اگر جہاں پہ سسٹم ہے وہاں پہ اگر ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں تو ہمارا ایک سینس آف ہارمنی ہونی چاہیے, ایک سینس آف احساس ہونا چاہیے کہ یار شی اور ہی
he or she, وہ بھی ہماری طرح انسان ہے, right? And this is something very common, again یہ چیز which is to be improved on our end, کہ یار ہم we often tend to be judgmental. اچھا, اوکاشا نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے, اب یوں کہہ لیں کہ میری گفتگو میں شاید وہ مسنگ تھا اور اوکاشا نے اس کو فلفل کر دیا, اور بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ہمیں اس پرٹیکولر ایکٹ کو برا سمجھنا ہے یا اس پرسن کو برا سمجھنا ہے. تو دیکھیں بات تو یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ پرٹیکولر ایکٹ, وہ جو گناہ ہے, ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے. ہیٹ سن ناٹ دی سنر. ہاں, مطلب اس سے ہمیں بالکل جو ہے نا وہ نفرت نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی کے دل میں, اب وہ ظاہر ہے کہ پرسنالٹی پہ کہیں نہ کہیں افیکٹ تو آتا ہے نا, آئے گا نا. اور ایک اور بات, وہ جو ایکٹ ہے اگر وہ واقعتاً برا ہے اور اگر کوئی اسے برا نہیں سمجھ رہا, تو پھر تو اس کو اپنے بھی آپ پہ غور کرنا چاہیے نا کہ میں کس لیول پر ہوں ایمان کے. جیسے کہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ اگر کوئی برائی دیکھو, کوئی برا عمل دیکھو, اور اگر اسے دل میں بھی اگر کوئی برا جانتا ہے تو وہ ایمان کے کمتر درجے پہ. تو اگر کوئی برا ایکٹ واقعی برا ایکٹ ہے اور اگر اسے برا نہیں سمجھا جا رہا, تو پھر ہمیں اپنے آپ پہ اور سب کو اپنے آپ پہ غور کرنا پڑے گا کہ پھر وہ کس لیول. بالکل اسی پوائنٹ میں ایڈ کروں گا دا پوائنٹ آف ڈیسینسٹائزیشن. یہ بڑا انٹرسٹنگ سسٹم ہے کہ یار آپ جب کو ایجوکیشن سے, میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جب میں سعودیہ میں تھا I had no such exposure. جب میں پاکستان آیا ایک کو ایجوکیشن, ہاں it was a shocking experience for me. جب میں پاکستان آیا ایک اسکول تھی, کو ایجوکیشن تھا but it was segregated. But after جب میں کالج آیا الفا کالج, it was completely کو, and ہر طرح کی چیز ہوتی تھی. مطلب یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے پاکستان سے لوگ باہر پڑھنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کلچرل شاک لگا. بالکل, اوکاشا سعودیہ سے پاکستان ہے تو انہیں کلچرل شاک لگا. بالکل میری ایکسپیکٹیشنز پاکستان کے حوالے سے بہت ڈفرینٹ تھی نا. اٹس مور آف کہ مطلب ایک اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک. ایون سعودیہ از ناٹ اسلام کے نام پہ نہیں بنا ہوا ہے, سعودیہ از پوسٹ کولونیل تھنگ نا, سعودیہ ورڈ از پوسٹ کولونیل تھنگ. لیکن پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک. اینڈ اگین میری فیملی بیک گراؤنڈ ریلیجیس تھی, اینڈ میری انٹریکشن اس طرح کی تھی, مطلب میں نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی ایسی چیزیں میں نے وہاں پہ دیکھی. ایون کہ ایسے کیسز بھی پکڑے گئے تھے کہ کمپلیٹلی جو ہے آپ جو ہے نا CCTV میں مطلب بہت ڈسگسٹنگ کیسز پکڑے گئے تھے. تھنگ واز کہ واٹ آئی نوٹسڈ کہ باقی لوگ بڑے نارمل ہیں, دے آر ڈیسینسٹائزڈ ٹو اٹ. اور وہی لوگ جو نارمل ہے نا, ان کی فیملی میں شاید نارمل یہ چیز نہ ہو, بٹ دا تھنگ از جب وہ یہاں سے اس چیز کو نارملائز ان کے ذہن میں ہو گئی نا, ناؤ کمنگ جنریشن جب ان کی شادی ہوگی, ان کے بچے ہوں گے, ان کا خاندان ہوگا نا, وہ اپنے بچوں کو اس بارے میں اتنا ڈیسینسٹائز ہو چکے ہیں, اپنے بچوں کو اس بارے میں تربیت دے ہی نہیں سکیں گے. یار دس از سم تھنگ رانگ. یہاں پر اوکاشا جو تم نے اپنے یہ جو نیو جنریشن والی بات کی ہے کہ ایک جو آپ کے لیے شوق تھا, اگر آپ نے خود کو اس حساب سے ایڈجسٹ کر لیا تو آپ کی جو اپ کمنگ جنریشن اس کے لیے کوئی شوق نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہوگی. لیکن حافظ صاحب میں آپ سے اس پر رہنمائی چاہوں گا کہ یہ اگر کوئی گناہ ہے اور ہماری سوسائٹی اس کو تھوڑا سا نارملائز کر لیتی ہے تو وہ گناہ لگتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز ہے جس کو آپ نے تھوڑا سا نا اینگر ہے, غصہ ہے. تو اگر ہمارے سوسائٹی میں ایک والدہ جا رہی ہیں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے, تو بتاتی ہیں کہ بیٹا جو ہے نا میرا غصے کا تھوڑا تیز ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے. کیا وہ یہ بتائیں گی کہ میرا بیٹا نا تھوڑا حسد کرتا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے, میرا بیٹا جو ہے وہ بہت ساری خواتین کے ساتھ ہوتا ہے, سب کچھ کرتا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد نارملائز نہیں ہوئی, دوسری چیزیں نارملائز نہیں ہوئی, لیکن غصہ نارملائز ہو گیا. تو اب یہ جو مخلوط تعلیمی نظام کو ایجوکیشن یہ اتنا نارملائز ہو گیا کہ اب پیرنٹس کو وہ غلط نہیں لگتا, بچوں کو وہ برا نہیں لگ رہا. تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا کوئی گناہ ہو رہا ہے اگر کوئی پڑھ رہا ہے, اگر کوئی کو ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہے, کیا گناہ ہو رہا ہے؟ یہ اسی سوال کو ایڈ اپ کرتے ہوئے سوال بڑھائے جا رہے ہو. سوال میں جواب دے پہلے میرے سوال. اچھا, آج کی جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے کو ایجوکیشن, اس ڈسکشن کا بیسکلی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس بارے میں ایک اویئرنیس لوگوں تک پہنچا سکیں. کیونکہ بات یہ ہے نا, آپ نے نہیں میں آ رہا ہوں, کلیئر سر, کلیئر. میں کیوں ڈھکی چھپی بات کروں گا, آپ کیوں بے فکر رہیں آپ. بات یہ ہے جیسا آپ نے کہا نا نارملائز بہت ہو گیا ہے, تو اسی لیے تو اس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کرنے بیٹھے ہیں کہ اتنا نارملائز ہو گیا ہے اور لوگ اسے برا نہیں سمجھ رہے, جبکہ برا ہے. یہ غلط ہے. کتنا غلط؟ جس طرح کی آج کو ایجوکیشن ہمارے یہاں نافذ ہے, یہ 101% غلط ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر میں HEC کے اسٹیٹس دیکھوں 204 یونیورسٹیز ہیں اور ان میں سے
زیادہ تر یونیورسٹیز بلکہ 90% جو ہے وہ کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں. کالجز کی تعداد اس سے زیادہ ہے, اسکولس کی تعداد اس سے زیادہ ہے. جتنے اس میں بالغ لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں یہ صبح و شام گناہ کر رہے ہیں. ہاں یہ اب نیکسٹ کویسچن ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک چیز کا برا ہونا, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو کو ایجوکیشن کا جو سسٹم ابھی نافذ ہو چکا ہے, ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں اور آپ پڑھنے جاتے تو ہم پہ کیا حکم لگے گا, ہم گناہ گار ہوں گے یا نہیں. تو دیکھیں ہم جو جا رہے ہیں نا مجبوری کے تحت. کیا مجبوری ہے آپ کی؟ ہاں تعلیم حاصل کرنا سر مجبوری ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود یہ طلبہ بھائی وہی والی بات ہے کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط سمجھنا ضروری ہے. آپ نے کہا نا ہمارے گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جا رہا, گناہ گلوریفائی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. گناہ کو ایک ہے نا مطلب ایک پیکنگ, خوبصورت پیکنگ میں جو ہے نا وہ ہمیں پیش کیا جا رہا ہے. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جانا ہماری ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. میڈیکل کی ایجوکیشن ظاہر ہے ضروری ہے, آئی ٹی کی ایجوکیشن ظاہر ہے ضروری ہے, ایجوکیشن کی فیلڈ کی ایجوکیشن ظاہر ہے ضروری ہے. تو وہاں ہمارے لیے جانا ضروری ہے. لیکن وہ جو نظام ہے, ٹھیک ہے نا, اس نظام کو ہم برا سمجھیں گے. اور کتنا دیکھیں میں بار بار ایک سوال آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں, کوئی ایک چیز ہے کہ یار یہ کرنا حرام ہے, دوسرا آ رہا ہے کہ چلیں جائز ہے. تو میں گنجائش کی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرا دین اس میں کیا کہتا ہے. کیا یہ جائز ہے, کیا یہ حلال کے کیٹیگری میں ہے, کیا یہ بالکل ناجائز عمل کر رہی ہے یہ پوری قوم, کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز بالکل غلط ہے. غلط ہے مطلب دیکھیں مرد و عورت ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں جی, غلط ہے. بے پردہ ہیں, غلط ہے. ان کا آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, کیفیٹیریا پہ ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور جو ہے نا بہت کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ سب غلط ہے. یعنی میرے ملک کا جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پورا غلط ہو گیا. جی جی جی. اس کے بعد میں آ جاتا ہوں اپنی پروفیشنل لائف میں. کوئی پروفیشن ایسا نہیں ہے جس میں جو صرف عورتیں ڈاکٹر ہیں, صرف مرد انجینئر ہیں, صرف آئی ٹی اسپیشلسٹ. سب جگہ ہے. تیسری چیز آ گئی ہماری کہ ہماری پروفیشنل لائف کے بعد والی لائف. تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں, یہ ملک دیکھیں میں آپ کو یہی گناہ کی آماج گاہ بن گیا, کیا ہو گیا؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا طلبہ بھائی, کیسی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, مجبوری جو ہے نا مجبوری, اس کے تحت کچھ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں, گنجائش نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہم گنجائش پہ چل رہے ہیں, ہم گنجائش پہ چل رہے ہیں, اور ہمیں اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک میل اور فیمیل اگر وہ کو ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ ہے, ظاہر ان کی ضرورت ہے, تو فیمیل کے لیے کیا ضروری ہے, نقاب. فیمیل کے لیے کیا ضروری ہے, حجاب. اور اگر ایک میل اس ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھے, بلا وجہ کا انٹریکشن نہ ہو. اگر انٹریکشن ہو تو اس کی جو کیفیت ہے وہ بہت محدود ہو, صرف کام کی بات ہو, ٹھیک ہے, بلا وجہ کا ہنسی مذاق نہ ہو, ٹھیک ہے. حافظ صاحب آپ نے تو پوری تاریخ بھی پڑھی, آپ نے درس نظامی کیا, آپ کے پاس تو وہ مثالیں ہوں گی. کیا صحابہ کے دور میں, تبع تابعین کے دور میں کیا نہیں نکلے کچھ علم والے لوگ جنہوں نے جو ہے وہ صرف مرد حضرات نے مردوں سے پڑھا, خواتین نے خواتین سے پڑھا. اچھا اس میں پھر ایک اور اپروچ بھی آ جاتی ہے کہ جی نبی کے دور میں بھی جو ہے وہ خواتین بھی آیا کرتی تھیں, عید کی نماز پڑھنے بھی آتی تھیں, وہ ایک طرف ہے, دوسری طرف ہے. اور کچھ لوگ تو اتنی مطلب میں مثال بھی نہیں دینا چاہوں گا کہ جی بہت ساری ایسی مذہبی جو ہے وہ اعمال ہیں کہ جہاں پر مرد اور عورت ساتھی تو ہوتے ہیں. آپ کیوں الگ کر رہے ہیں جب خدا نے آپ کو عبادت کرنے کے لیے ایک یکجا کر دیا, آپ ایک دنیاوی تعلیم عصری تعلیم کے لیے الگ الگ کر دیں گے؟ جہاں تک نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک کی بات ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں خواتین کو مسجد میں آنا الاؤ تھا, لیکن ان کی صف بالکل پیچھے بنتی تھی, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مردوں سے خطاب فرمایا, تو آپ اسپیشلی فیمیلز کے پاس گئے اور آپ نے ان سے علیحدہ سے آپ نے ان سے خطاب فرمایا, اس لیے کہ پاسبل ہے کہ یہ دور تھے تو ان کو میری آواز کلیئر نہ آئی ہو, انہوں نے میری بات کو صحیح طرح سے پرسیو نہ کیا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس جا کے باقاعدہ اہتمام سے وہ بات بیان فرمائی. تو اس کا کیا مطلب ہے, مطلب ڈفرینٹ تھا نا, مطلب ڈفرینس تھا مطلب. اچھا پھر آپ دیکھیں باب النساء الگ تھا مسجد نبوی میں, جہاں عورتوں کی آمد و رفت الگ تھی. اچھا پھر ایک اور بات کہ جب عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھی تو اس وقت کیا ہوتا تھا, ظاہر مرد بھی آ رہے ہیں, فیمیلز بھی آ رہی, تو ایک انٹریکشن, ایک اختلاط کی صورت پیدا ہوتی تھی. انٹریکشن تو نہیں کہیں گے, اختلاط کی صورت کی پیدا ہوتی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر واضح طور پہ انہیں منع فرمایا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ آپ راستے سے ہٹ کے چلیں, مطلب سائڈ پہ ہو کر چلیں. تو روایات میں آتا ہے کہ عورتیں جب اس وقت چلتی تھیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ان کے جو کپڑے ہوتے تھے, ان کی جو چادریں ہوتی تھیں, وہ باقاعدہ دیواروں سے ٹچ ہوتی تھی. وہ اتنا کارنر پہ ہو کر جو ہے وہ چلا کرتی تھی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے دیکھیں نا احتیاط بیان کی ہے. اگر کہیں ان کو جو ہے وہ اگر الاؤ بھی کیا ہے تو اس حوالے سے احتیاط بیان کی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ عورتوں کے لیے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک الگ دن مخصوص کیا تھا کہ جس میں صرف فیمیلز ہوتی تھیں، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو ان کی سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے، اور جو شریعت کی جو تعلیم تھی وہ انہیں، قرآن کی جو تعلیم تھی انہیں پہنچایا کرتے تھے، وہ صرف فیمیلز کے لیے اسپیسیفک وہ گیدرنگس تھیں. اور جہاں آج جن گیدرنگس کو اختلاط والی گیدرنگس بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی کہ کتنا ڈفرینس ہوتا تھا. ہم عورتوں کے حقوق اور ہم ان چیزوں پہ چلے گئے. حافظ بھائی میرا ایک سوال یہ ہے کہ اس دور میں چلیں وہ پھر نا ہم لوگ پتہ ہے ڈسکشن کہاں چلا جاتا ہے کہ وہ تو اتنی اس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، نبی کے دور کی، تو وہ تو دور ہی نہیں آ سکتا، وہ تو معاشرے تشکیل نہیں ہو سکتا. تو آپ بہت پرانی بات کر رہے ہیں، اسی کو تو فالو کرنا ہے. میں ایگزیکٹلی اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب 1400 سال میں بہت ساری خواتین ایسی نکلی ہوں گی نا جنہوں نے درس نظامی بھی کیا، مبلغہ بھی ہیں، حافظہ بھی ہیں، اور عصری علوم میں بھی بہت انہوں نے ایکسل کیا. چلے میں آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں. اس وقت اگر ہم یہ اسٹیٹس نکال لیں کہ پاکستان میں میٹرک بورڈ میں کسی ایک بورڈ کو لے لیں، بہت سارے بورڈز ہیں ہمارے یہاں جس میں لڑکیوں نے ٹاپ کیا، تو کیا صرف وہ لڑکی ٹاپ کر رہی ہے جو کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے؟ کیا صرف وہ لڑکا اچھا ہائی پرفارمر بن رہا ہے کہ جو صرف بوائز اونلی اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ کیا اگر ہم گولڈ میڈلسٹ یونیورسٹی جاب پروسپیکٹس سے دیکھیں تو کیا صرف وہ جیت رہے ہیں جو صرف بوائز اونلی میں، یا صرف وہ جیت رہے ہیں جو کو ایجوکیشن میں؟ دونوں میں ہوں گے، دونوں میں. لیکن اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ریسرچ کا لب لباب اسٹیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ اگر گرلز اونلی اسکول میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں تو ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. یہ تو امریکہ یو کے میں ریسرچ ہو چکی ہے، ریسرچز ہیں، یہ تو ایگزیکٹلی مارکس اس کے اچھے آ رہے ہیں جو بوائز اونلی میں پڑھ رہے ہیں. جی سیم جینڈر جو اسکولز ہیں وہ اچھا پیدا کر رہے ہیں. اچھی ایگزیکٹلی اچھی ہے. تو ہم ہائی پرفارمر اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی ایسا بیٹا ہو جو لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے براڈ مائنڈیڈ ہو، سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو بھی میں ایکسیپٹنس ہو. جی جی جی، سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو بھی رکھنا چاہوں گا. ایک اسٹڈی تھی جو میں نے کچھ نہ کچھ پڑھی تھی، ایک ریسرچ پیپر ہے، اس کا نام ہے وین بیوٹی بیکمز اے سوشل پرابلم. یہ آئی وڈ ریلی ریکمینڈ کہ آڈینس کو کہ اس کو ضرور پڑھیں. ایک اکیڈیمک پیپر ہے اور essentially what it entailed was کہ لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، لنک بھی بالکل ڈال دیں گے ڈسکرپشن پہ. اس کا لب لباب یوں تھا کہ بیوٹی ان اٹ سیلف جو ہے نا، ایک وومن کو آبجیکٹیفائی کرنا، آج کل اس کی بھی آف کورس بہت بات کی جاتی ہے، وومن آبجیکٹیفیکیشن. ہم ایز اے فطرہ جو ہے ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ وی ہیو دس تھنگ نا کہ اٹریکشن والا معاملہ ہے مین اینڈ وومن، ٹھیک ہے. ساتھ اس میں انہوں نے بیسکلی ٹیسٹ یہ کیا کہ ایک مین ہے، اس کا ایکسپوجر ود ڈفرنٹ پیپل ود ڈفرنٹ وومن کیا گیا، اینڈ پھر اس کو ڈفرنٹ اٹریکٹیو وومن، ٹھیک ہے، اینڈ دین پھر اس کو ہے نا ایک جنرل وومن سے اس کا انٹریکشن کروایا گیا، اور پھر اس سے بولا کہ آپ ہے نا اس سے ڈیٹنگ جو ہے آپ کی کتنی آپ کی خواہش ہے کہ آپ سے ڈیٹ کریں. تو اس میں انہوں نے ریٹ کیا. اینڈ دین ایک اور بندہ تھا جس کو ڈائریکٹلی وہ جو ہے پورا جو موسٹ اٹریکٹیو وومن کا اس کو اٹریکشن نہیں، ایکسپوجر نہیں دیا گیا، صرف جو ہے وہ ایک وومن کا ایکسپوجر دیا گیا. ریزلٹس اس کے کیا تھے؟ ریزلٹس یہ تھے کہ جس کو زیادہ اٹریکٹیو وومن سے ایکسپوجر دیا گیا تھا اس نے اس وومن کے بارے میں یہ ریٹ کیا کہ لیس اٹریکٹیو ہے فار ہم. اینڈ ایک بندہ جس کا اتنا سارا اٹریکشن سے اس کا ایکسپوجر نہیں تھا، اس نے یہ کہا کہ اٹ واز اٹریکٹیو فار می. ناؤ تھنگ ہیئر از کہ اب ایک بندہ، ایک میرڈ بندہ ہے، اس کو اس کی وائف کیوں اچھی لگے گی جب وہ اپنا اسکرولنگ کر رہا ہے تو اس کو مطلب یہ ہے کہ دنیا جہاں کی اٹریکٹیو وومن جو ہے نظر آ رہی ہیں. تو اگین اٹ ہیز اے سائیکولوجیکل امپیکٹ آن اس ایز ویل. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے یونیورسٹی میں جب اس کا اتنا ایکسپوجر ہے، اس کی مطلب اس کا جو وہ ہے کیا کہیں گے، اس کا اینکر اتنا اوپر سیٹ ہو چکا ہے کہ جب وہ شادی کرنے جائے گا تو ہی وڈ سے کہ بھائی یہ یہی تو وجہ ہے نا کہ پردے کا اور نگاہیں جھکانے کا جو ہے نا وہ حکم دیا گیا. اچھا، آپ کی ریسرچ سے مجھے بھی ایک ریسرچ یاد آ گئی. وہ ریسرچ مجھے لگا کوئی ایکسپیرینس بتا رہے ہیں. اچھا مجھے ریسرچ یہ یاد آ گئی کہ ایک گروپ کو ان کو جو ہے وہ ایک میل اینکر کی خبریں سنائی گئی، نیوز وہ پڑھ رہا تھا، ان کو بٹھا کے وہ سنائی گئی، ٹھیک ہے. اس نے وہ سنی، پھر ایک فیمیل اینکر کو رکھا گیا اور وہ نیوز جو ہے نا وہ اس سے سنائی گئی. تو اب نا میل اینکر نے جو نیوز پڑھی تھی اس کا کتنا پارٹ
मेल्स को याद रहा वाओ यार, और बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ, और जो फीमेल ने न्यूज़ पढ़ी थी उसका कितना पार्ट मेल्स को याद रहा. हमारा पॉडकास्ट सिर्फ मर्दों को याद रहना है, औरतों को पहले बताते हैं आप. तो उसमें फर्क था, बहुत फर्क था. यानी जो मेल ने खबरें पढ़ी थी वो मर्दों को ज्यादा याद रही, और जो फीमेल ने पढ़ी थी वो ज्यादा याद. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि ध्यान कहीं और था. ये भी कहना चाहूँगा, मुझे एक बात ज़हन में आई, तला भाई ने भी कुछ वक्त पहले पूछा ना कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ये सब क्या गलत कर रहे हैं. तो ये तो हमने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखा. अब इसको ज़रा बाहर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें. बिल्कुल बिल्कुल जी तला भाई, अब आप बताएं बाहर के कॉन्टेक्स्ट में रख के कि क्या वो सब गलत है कि नहीं है. मतलब अमेरिका में मैंने पढ़ी एक बंदे की, एक जज था जो कि बच्चों के केसेस को डील करता था, अमेरिका की एक रियासत के. उसने किताब लिखी और उस किताब में उसने लिखा कि स्कूल लेवल पे 80% बच्चे मतलब उनका इंटरेक्शन, वो नेक्स्ट लेवल वाला इंटरेक्शन उनका हो चुका होता है. मतलब वो महफूज नहीं होते, वर्जिन नहीं होते वो. मतलब हाँ एग्जैक्टली, मतलब 50% तो मतलब कितने परसेंट तो हामिला वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं खवातीन, और मतलब बच्चियाँ, खवातीन क्या बोलेंगे उनको, स्कूल लेवल की. तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ अगर थोड़ा सा, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ तो तरबियत है, इस्लामिक मुआशरा है, मसाजिद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में भी हैं. लेकिन अगर ये सब चीज़ें हट जाएं तो अब आप मुझे बताएं कि को एजुकेशन कितना भयानक है और कितनी भयानक उसकी जो है ना वो शक्ल है. मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने तो यहाँ तक सुना उन लोगों से जो बाहर रहते थे, उन लोगों से, उन्होंने बताया कि बाकायदा स्कूल लेवल पर भी जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं बच्चे, स्कूल लेवल पर भी उनके बैग्स में, उनकी जेबों में ऐसी चीज़ें होती थी कि अगर कुछ करना पड़ जाए तो वो सेव रहें. तो क्या हम भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं? अगर हमने आज ये स्कूल, अल्लाह ना करे हम बढ़े, अल्लाह ना करे हम उस तरफ बढ़ें. हमें तो रिवाइवल की तरफ जाना है ना. हमें तो लास्ट हम लोग बस हमारा टाइम जो है इट्स अबाउट टू एंड. क्योंकि ये जो उन्होंने बात की अपने हाफिज साहब, अब मैं बिल्कुल एक लास्ट पिक्चर इस कैनवस पे ड्रॉ कर रहा हूँ और आपने अब मुझे थोड़ा तेज़ी से हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि जो व्यूअर्स हैं, जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो अब सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ें. इस वक्त जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इस पॉडकास्ट के बाद कुछ नहीं बदल जाएगा, अचानक सब कुछ नहीं बदल जाएगा. पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम से फ़ौरन नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट्स नहीं है. जी हमारा ऑफिसेज में अचानक से पर्दा शुरू नहीं हो जाएगा, चीज़ें नहीं एग्जैक्टली ऐसे. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहला, पेरेंट्स जो न्यू पेरेंट्स हैं या जो ऑलरेडी बच्चियों को, लड़कों को पढ़ा रहे हैं, वो उनकी तरबियत के लिए क्या करें, पहला स्टेप. दूसरा, जो यूथ हमें देख रही है, वो इस चीज़ से बचने के लिए अमल क्या करें, और अगर आप साथ में कोई एक दुआ बताएं, एक दुआ आपने बतानी है. तला भाई, आपने बहुत बिल्कुल अच्छी बात पूछी है. एक मिनट, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी था, वरना हम सिर्फ अगर जो है ना उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे ही बात करेंगे तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा. बल्कि बताना ज़रूरी है कि हमारी वे क्या होगी, हमारी लाइन ऑफ एक्शन हम जो है ना इस सीरीज़ के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हम अपने व्यूवर्स को क्या दे रहे हैं. कि सबसे पहली जो बात, मैंने मुख्तलिफ उलमाए किराम के मैंने फतावा जात को स्टडी किया इस हवाले से, स्पेशली मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के मैंने फतवे को देखा, और भी मैंने बहुत कुछ इस हवाले से जो देखा. तो जो एक मैंने कंक्लूजन, एक समरी मैंने बनाई लाइन ऑफ एक्शन के तौर पे कि आज के सिस्टम में क्या हो सकता है. तो सबसे पहली चीज़ तो है तरबियत, और मुसलसल तरबियत, स्कूल लेवल पर तरबियत, पेरेंट्स की स्पेशली घरों में जो है ना तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है. ठीक है. अच्छा, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं तरबियत पे, वो कहते हैं सब कुछ होने दो, बस तरबियत मजबूत रखो. तो देखें, ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. देखें, इस्लाम ने भी तो सज़ाएं रखी ना. इस्लाम ने जहाँ चोरी से रुकने की हुक्म दिया, ज़कात का एक सिस्टम नाफिज किया था कि कोई गरीब ना रहे, कोई जुर्म की तरफ ना जाए, लेकिन वहीं इस्लाम ने चोरी की सज़ा भी तो रखी ना. तो एक चीज़ होनी चाहिए, एक प्रैक्टिकल स्टेप, एक अमली इक़दाम जिसे हम कहते हैं, वो होने चाहिए लाजमी तौर पर. सिर्फ तरबियत से काम नहीं चलता. ठीक है ना. तो तरबियत तो नंबर 1 बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी है. अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, इंस्टीट्यूशन लेवल पर अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इदारे ही अलग अलग हों, इंस्टीट्यूट्स ही अलग अलग हो, मेल्स एंड फीमेल्स के. मैं आ रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ ना. मैं सबसे पहले एक आइडिया सिचुएशन, सबसे बुनियादी चीज़ है कि इंस्टीट्यूट्स ही अलग अलग हो. ठीक है. और असातिज़ा भी सेम जेंडर के हों, मेल्स के लिए मेल्स, फीमेल्स के लिए फीमेल्स. अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल सेम इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, ठीक है, तो होना ही चाहिए, अगर एक क्लासरूम है, दोनों एक क्लासरूम है, तो मेल की लाइन अलग हो, फीमेल्स की लाइन अलग, सेग्रीगेशन हो, और बीच में अगर पार्टीशन हो तो वो और भी जो है ना वो अच्छी बात है. ठीक है. अच्छा, मैं अगर आगे बात करूं तो
میرے خیال سے جہاں پہ مخلوط تعلیمی نظام ہو، فار ایگزامپل کو ایجوکیشن ہو اور وہاں پہ سیگریگیشن بھی ہو، لیکن وہاں پہ میلز اور فیمیل دونوں سخت قسم کے کوآرڈینیٹر بھی ہونے چاہیے جو بچوں پہ نظر رکھ سکیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیں نا، آپ ڈائن ان کرنے جاتے ہیں ریسٹورینٹس میں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، فیملی کا سسٹم الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یونیورسٹیز میں بھی کیفیٹیریاز الگ بنائیں تاکہ وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ امکانات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں. تو انسٹیٹیوشن لیول پر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا ہماری پرسنل لیول پر، انڈیویجول لیول پر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، اگر لڑکیاں ہیں تو با حجاب ہوں، با پردہ ہوں، ٹھیک ہے. لڑکوں کے ساتھ وہ اپنی انٹریکشن کم سے کم رکھیں. لڑکے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، آنکھیں جھکا کے رکھیں. بلا ضرورت بات چیت کرنے سے وہ پرہیز کریں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرتے رہیں، اپنے آپ پہ بلیو نہ کریں، اپنے آپ کو مضبوط نہ جانیں. شیطان جو ہے نا وہ کہیں بھی کسی کو بھی بہکا سکتا ہے، اور دل میں اس چیز کو بڑا جانے کے جو میں بیٹھا ہوں، یہ دل میں اس کو بڑا جانے کے سسٹم صحیح نہیں ہے، اور میں انشاءاللہ آگے بڑھ کے سسٹم کو صحیح کروں. اور پھر اللہ والوں کی صحبت میں وہ رہے، ان سے وہ ڈسکشن ایک تعلق. آپ نے کہا نا دعا بتائیں، اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی چیز ہے، اپنی صحبت کو اچھا رکھے. اچھا اسی طرح جو ٹیچر ہے نا وہاں پہ، اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ پردے کی تلقین کرتا رہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو بار بار بتاتا رہے. اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں، میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، لاسٹ میری طرف سے جو بات ہے وہ یہ کہ جو فیمیلز ہیں نا، ہماری جو بہنیں ہیں، وہ ایسے شعبہ جات کا انتخاب کریں جہاں ان کی ضرورت ہے. وہ میڈیکل میں جائیں، وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں جائیں، وہ بزنس میں جائیں تاکہ اپنے والدین کو، اپنے ہسبینڈس کو وہ سپورٹ کر سکیں ان ٹرم آف بزنس. اور فیمیلز کے لیے اسپیشلی امور خانہ داری جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آداب معاشرت، اس کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے. کچھ نہ کچھ اس حوالے سے جو ہے نا وہ چیزیں ہونی چاہیے. باقی یہ کہنا جی کانفیڈنس آئے گا، تو بھائی کانفیڈنس آ رہا ہے تو دوسری طرف اسپرچویلٹی بھی تو تباہ ہو رہی ہے، روحانیت بھی تو تباہ ہو رہی ہے نا. اور طلبہ ایک آخری بات لے لیں، اس میں ہم انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا پتہ ہے آپ کو پیچھے ایک مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جینڈر کی جو تقسیم ہے نا، یہ جو جینڈر کا فرق ہے، یہی مٹ جائے، اس کو ختم کرنا. مطلب میل اور فیمیل فرق ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، وہ دونوں بس ایک ہی کیٹیگری میں فال کریں. اس کے جو پرابلمز ہو رہی ہیں وہ پھر ہم ڈسکس کریں گے. سبجیکٹیو انٹرپریٹیشن کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. ایک پوائنٹ جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو میں نے خود ایکسپیرینس بھی کیا، سوشل پروفنگ ایک سائیکالوجیکل کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ ہیں نا، آپ ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں. اینڈ وائل اسٹوڈنٹ از ان یونیورسٹی، اس کے اندر یہ ہوتا ہے ٹینڈنسی کہ وہ جیسے باقی لوگ ہیں ویسا ہی میں بھی بنوں، ٹھیک ہے. تو ہاؤ ڈو یو کیٹر ود، ہاؤ ڈو یو نو، آپ کس طرح اس کو اوور کم کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ ایک صحبت جس طرح انہوں نے اللہ والوں کی مینیج کی نا، واٹ ایگزیکٹلی ڈو وی مین بائی دس از کہ آپ کے سیم انٹلیکچوئل لیول کے یا آپ سے اوپر انٹلیکچوئل لیول کی اسکالرس کی گیدرنگ ہو، یا اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہو. گلوبل سیرا فورم از ان اٹ سیلف این انسٹیٹیوشن. ہمارا یہاں پر ہم سپورٹ گروپ ہمارا ہے، اینڈ وی پرووائڈ دیٹ سپورٹ. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، کالج اسٹوڈنٹس ہیں، حلقاز ہیں اگین. تو ہمارا سیم انٹلیکچوئل لیول پر میچ کریں ان کا انٹلیکچوئل لیول، دے وڈ بی ایبل ٹو ریلیٹ ود دیٹ. اس طرح کا انوائرمنٹ ہو جہاں پہ جو ہے وہ اسی طرح سے ہماری طرح ہم سے گھل مل جائے. اینڈ دین دس از ون آف دی سولوشنز آئی وڈ سجیسٹ. بالکل ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے آج اس پورے ڈسکشن کو یہاں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سسٹم تھوڑا سا غلط ہے اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت بھی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں دونوں کی اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. لیکن ایک بہت بڑی بات جو اس پورے پوڈ کاسٹ کی کنکلوژن میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس میں اگر داخل ہو گئے، اس کو مجبوری سمجھیں، اس کو غلط سمجھیں، اور اس سے جو آپ لاس آپ کا جو ہو رہا ہے وہ آپ کی روحانیت کا ہو رہا ہے. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کے اندر سے روحانیت نکل جاتی ہے تو پھر اس کو واپس لانا یا پھر سے بھرنا اس مشکیزے کو، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ 3 ایک یہ ڈائمینشنز اگر آپ سمجھیں کہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے، ٹیچرس کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہماری خود بھی جو اس ایجوکیشن یا اس پروفیشنلزم کا ایک حصہ بن چکے ہیں کہ ہم اس چیز سے کیسے نکلیں. دعا کرتے رہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، مانگتے رہیں کہ اگر ہم اس سسٹم میں پھنس گئے اس سے نکلنے کی کوشش کریں اور آنے والی جنریشنز کے لیے کچھ نہ کچھ ایڈ کریں. اور یہیں پر ہم کنکلوڈ کریں گے. یہ جو جتنے پڑھ رہے ہیں اس وقت یہ سسٹم میں، یہی اگر یہ عہد کر لیں کہ یار ہم نے اس سسٹم کو چینج کرنا ہے. جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں وہ اتنی قابل ہو جائیں کہ آنے والے اداروں میں وہی پڑھائیں، اور وہ پھر صرف خواتین کو دیکھیں. معاشرہ اسی طرح تشکیل پاتا ہے. اللہ نہ کرے آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی والدہ اگر کوئی بیمار ہوں گی تو آپ چاہیں گے کہ ان کا علاج کوئی خاتون ڈاکٹر کریں. تو آپ کو اس کے لیے خاتون ڈاکٹر پیدا کرنی ہے، آپ کو بنانی ہے. وہ اچھی ڈاکٹرز اگر آپ لوگ بنیں گے تو آپ ہی آگے جا کے مستقبل کو ایک اچھی جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. اس وقت معاشرہ برائی کی طرف گامزن ہے. معذرت کے ساتھ اللہ حافظ.